बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता का नक्शा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और हर गुज़रते दिन के साथ डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। और इन डेवलपमेंट्स में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं बहुत सारी, जिनका ताल्लुक़ इस वक्त फ़लस्तीन और ईरान से है। आज मैं आपके लिए 4 स्टोरीज़ लेकर आया हूँ और चारों स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है बल्कि इस रीजन की। पहली आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है ईरान ने अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज़्म दुनिया के सामने आज वज़ा किया है, दिखाया है। ईरान ने स्काई शील्ड नामी एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और दिखाया है। क्या ये आयरन डोम को टक्कर देने जा रहा है? ये है क्या, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात आज हम करेंगे कि JCPOA यानी जौहरी मुआहदे में दोबारा ईरान को डाले जाने के हवाले से आपको पता है गुफ्तगू हो रही है। बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे ये गुफ्तगू पहुंच चुकी है और एक बात है जिस पे आके इस वक्त ये गुफ्तगू रुकी है और उसका जवाब देना है अमेरिका ने। वो है क्या, इस पर भी आपको अभी बताता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन मशरक़ वस्ता के आप जानते हैं दौरे पे हैं। फ़ौरन जैसे सीज़ फायर फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान हुआ, इन्होंने फ़्लाई किया और जाके वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने नया क्या लालच दिया है इज़राइली के मुकाबले में जिनसे वो लड़ रहे थे, यानी कि गज़ा के लोगों को, हमास को। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और अंग्रेज़ों का पुराना तरीक़ाकार भी है, इस पर भी आज बात करेंगे। चौथी आज हम बात करेंगे कि हिज़्बुल्लाह जो लिबनान की मज़ाहमती तंजीम है, इससे इज़राइलियों को इतना डर क्यों लगता है, इसकी बात करेंगे। और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने एक बयान दे दिया। वो क्या है, वो बयान है या तंबीह है, इस पे भी आज बात करेंगे। सो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आज जिस पर हमने बात करनी है वो है एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान, चूँकि आप जानते हैं कि वॉर टॉर्न कंट्री है और गुज़िश्ता कई सालों से, दहाइयों से वो शदीद किस्म के प्रेशर में रहा और शदीद किस्म की माली मुश्किलात का उसने सामना किया और मसले मसाइल का उसको सामना रहा, लेकिन वो अपना आप बिल्ड करता रहा। अब इज़राइल तादाद में इंतहाई कम, पैसे में बहुत ज़्यादा, वेस्ट के ऊपर उनका अच्छा कंट्रोल, उनके मुकाबले में ईरानियों ने हर गुज़रते दिन के साथ जो सिस्टम बनाया वो उन्होंने ख़ुद ही बनाया, अपनी ताकत अपने बलबूते पे बनाया। ईरान ने अनवेल किया है, रूनुमाई की है एक नए एयर डिफेंस सिस्टम की। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है स्काई शील्ड 1400 स्काई शील्ड। इसको मुतारिफ़ कराया गया है, ये आयरन डोम के मुकाबले में मुतारिफ़ हुआ है। आयरन डोम की पहले मैं आपको तारीफ़ बता दूं। आयरन डोम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो इज़राइलियों के पास है, यानी कि इज़राइल की हुदूद से फ़िज़ा में कोई भी चीज़ ट्रैवल करेगी, मार करेगी, तो ये उसको हदफ बना सकता है और उसको गिरा सकता है। अब वो चाहे ड्रोन हो, वो चाहे मिज़ाइल हो, वो चाहे जहाज़ हो, वो कोई भी चीज़ हो जो ट्रैवल कर रही है, इसके लिए ख़ासी मालियत लगती है, ख़ासे पैसे लगते हैं। और आप चाहें तो जितना भी आप उसके अंदर रीजन आते हैं सारे को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कोई स्पेसिफिक शहर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे इज़राइलियों ने जहाँ पे आबादी ज़्यादा है उन शहरों के ऊपर इस सिस्टम को ऑन रखा और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है। बट ये जो भी रिसेंट गज़ा वाला मामला हुआ है, इसके अंदर 80% उसने डिफेंस किया है। अब जिस मुल्क के पास ये सहूलत आ जाए कि सिर्फ उसके पास ज़मीनी रास्ते से कोई आ सकता है, तो उसको सिर्फ वहीं की एहतियात करनी है। जब फ़िज़ा में उसके पास अटैक करने की, उस मुल्क के ऊपर, उस खित्ते के ऊपर अटैक करने की सलाहियत किसी की कम हो जाए तो वो काफ़ी रिलीव्ड हो जाता है। ईरान ने भी ऐसे सिस्टम बनाया, ईरान ने भी ऐसे सिस्टम को मुतारिफ़ कराया और उसका नाम रखा है स्काई शील्ड। स्काई शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम का काम यह है कि जहाँ पर भी ये इंस्टॉल होगा ईरानी हुदूद में, जिन शहरों के ऊपर, जिन जगहों के ऊपर, उन तमाम जगहों, उन तमाम शहरों, उन तमाम एरियाज़ के ऊपर से हवास में कोई भी चीज़ मौजूद होगी, वो मिज़ाइल हो, वो जहाज़ हो, वो ड्रोन हो, वो कोई भी चीज़ हो, इसको काउंटर करेगा और काउंटर करके गिरा देगा। ये अपनी नौइयत का एक इंतहाई अहम सिस्टम है। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला सिस्टम है। इसकी नमूद नुमाइश की गई है, एक बेसिक ड्रिल एक्सरसाइज है जिसमें की गई, और इस बेसिक ड्रिल एक्सरसाइज के अंदर इस चीज़ की टेस्टिंग भी की गई है, जिसमें एक चीज़ को हवा में उड़ाया गया और इसने स्काई शील्ड 1400 ने उसको काउंटर किया और काउंटर करके ज़मीन बोस कर दिया।
ایک تو کامیابی یہ ہے، ایک تو خبر یہ ہے جو ایران کے حوالے سے ہے، دوسری خبر بھی ایران کے اور امریکہ کے حوالے سے وہ یہ آپ جانتے ہیں کہ جی JCPOA یعنی جوہری معاہدوں کا جو امریکہ نے وعدہ کر رکھا تھا ایران کے ساتھ، وہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے توڑ دیا، اور یک طرفہ طور پہ توڑ دیا بغیر پوچھے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ یورینیم یعنی کہ جوہری ہتھیاروں کی انرچمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں، اس سلسلے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ نئے صدر آئے جو بائیڈن، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور ہم کسی کو بھیجتے ہیں وہ جا کے تحقیق کرے اور اندازہ لگائے اس چیز کا، ثبوتوں کے ساتھ لے کے آئے کہ جی یہ تحقیقات جو ہماری ہیں وہ ان ثبوتوں کی بنا پر ہیں، جس سے ہم نے یہ پتہ لگایا ہمارے جو ایران کے اغراض و مقاصد ہیں ہمارے سامنے کلیئر ہو گئے ہیں، جس سے ہمیں پتہ یہ لگ سکا کہ یہ جوہری ہتھیاروں کے اوپر افزائش کر رہے ہیں، کیوں جس کو ایران ڈینائی کر رہا تھا۔ تھرڈ پارٹی IAEA نے اپنے مبصر بھیجے، وہاں پہ کھوجی گئے اور انہوں نے جا کے آپ جانتے ہیں کہ کھوج لگایا، اور اس کھوج کے نتیجے میں 3 ماہ کا کانٹریکٹ تھا، کچھ وہ حاصل نہیں کر سکے۔ ٹاکس ساتھ ہی ساتھ ویانا کے اندر جاری تھیں، جو بائیڈن صاحب دوبارہ ان کو لے کے آنا چاہتے تھے JCPOA میں، اس کے اوپر ہماری کافی ساری سٹوریز ویڈیوز موجود ہیں، اس کے اندر بتا چکے ہیں کہ جی کیوں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ بہرحال 1 ماہ کی ایکسٹینشن اور دے دی کل ہی ایران نے ان کھوجیوں کو یعنی IAEA کے آبزرورز کو۔ اب امریکہ کے کورٹ میں بال آ چکا ہے، ٹاکس جاری ہیں۔ ایران نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو تمام جگہوں کی ایکسیس دے دی، آپ کے آبزرور فزیکل آئے، ویڈیوز بنائی، ایویڈنسز اکٹھے کیے، اور جہاں جہاں پہ جا کے وہ جو تحقیقات کرنا چاہتے تھے ان کو وہ بھی کرنے کی اجازت ہے۔ تصویروں سے لے کے آڈیو میسیجز سے لے کے کال سے لے کے جس بھی چیز کا انہوں نے آج تک ریکارڈ مانگا، ہم نے جو مانگا انہیں ہم نے دے دیا، اور اب تک وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ 1 مہینہ مانگا ہم نے، وہ بھی دے دیا۔ اب یہ طے آپ نے کرنا ہے کہ غلط آپ ہیں یا غلط ہم ہیں۔ امریکہ اب اس سٹیج پہ آ کر رک چکا ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ جی یہ ڈیل دوبارہ ریزیوم ہونے جا رہی ہے، یہ آج کی خبر ہے، لیکن امریکہ نے صرف اب ایک جواب دینا ہے، اور وہ جواب یقیناً یہ 1 مہینے بعد بھی دے سکتا ہے، کچھ دن یا اس کے کچھ عرصے بعد بھی دے سکتا ہے، بٹ بال از ان امریکاز کورٹ ناؤ۔ ایران جس حد تک کر سکتا تھا اس نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر لیا ہے، بٹ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے یقیناً بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور خیال یہی ہے، قوی امکان نہیں ہے، میری بھی یہ گٹ آبزرویشن ہے، یہ میری اپنی فائنڈنگ ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ JCPOA میں ایران یقیناً دوبارہ چلا جائے گا، خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہ ہو جائے۔ تیسری چیز آج جس پر ہم بات کریں گے وہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کا دورہ ہے۔ اینٹنی بلنکن جانتے ہیں فلسطین اور یہ مسئلہ جو اسرائیل والا بھی حالیہ جھڑپ ہوئی جس میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اس کے فوراً بعد اینٹنی بلنکن صاحب پہنچے ہیں اس خطے کے دورے پہ، اور وہ اسرائیل کے اندر بھی گئے ہیں، وہ جارڈن میں بھی گئے ہیں، اور وہ فلسطین میں بھی گئے ہیں۔ فلسطین میں جا کے جو صدر ہیں فلسطین کے محمود عباس صاحب، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور بڑے گہرے دکھ کا اور غم کا اور رنج کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں آپ اسرائیل کا حصہ تصور نہ کیجیے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں یا ہم چاہتے تھے کہ خطے کے اندر امن ہو، ہم یہ چاہتے تھے کہ اگریشن دونوں جانب سے ختم ہو۔ اسرائیل کو بھی یقیناً جس طرح سویلین جانے گئی ہیں وہ نہیں جانی چاہیے تھیں، انہوں نے اپنے ڈیفنس کے اندر کیا، چونکہ حماس ان کے اوپر حملے کر رہا تھا، میزائل سے اسرائیلی آبادکاریوں پہ بھی حملے ہوئے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے۔ اس نئے دور کے آغاز کے لیے 2 بڑی چیزیں ہیں جس کے اوپر اینٹنی بلنکن نے اعلان کیا ہے۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم فلسطین اور ہم خصوصاً غزہ کے اندر اپنا کونسلیٹ یعنی اپنا دفتر امریکہ آفیشلی کھولنے جا رہا ہے۔ امریکی دفتر غزہ میں کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ نقشہ اور پالیٹکس اور امریکی رجحان بہت تیزی سے دنیا کے اندر بدل رہا ہے۔ یہاں پہ کسی دور میں یقیناً امریکی کونسلیٹ اور ایمبیسیز تھیں، لیکن وہ ایک لمبے عرصے سے بند ہو چکی تھیں۔ ایک یہ اعلان کیا ہے۔ دوسرا اعلان اس نے یہ کیا ہے کہ ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کی ایڈ دینے جا رہا ہے امریکہ غزہ کے لوگوں کو، اور اس ایڈ سے کنسٹرکشن دوبارہ ہوگی، اس ایڈ سے ڈیولپمنٹ دوبارہ ہوگی، اس ایڈ سے کاروبار دوبارہ شروع ہوں گے۔ یعنی وہی امریکہ کا پرانا وتیرہ کہ ایک جگہ کو پہلے تباہ کرو، کچھ پیسے دو، بڑا ایریا کے اندر ظلم کرو، اور چھوٹے سے ایریا کے اندر کچھ یا پیچز کے اندر مرہم پٹیاں رکھتے چلے جاؤ۔ ایگزیکٹ وہی اسٹریٹجی اپنائی ہے اس مرتبہ بھی امریکہ نے۔ اس سارے دورے کے دوران شدید قسم کا احتجاج ہوا سڑکوں پہ، رام اللہ کی سڑکوں میں پروٹیسٹرز نکل آئے، پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے انہوں نے، لاشیں جو ٹیمپریریلی بلڈ کیے جاتے ہیں وہ اٹھا رکھے تھے۔
اور ہاتھوں میں ان کے پلے کارڈز تھے اور ان کے زبانوں پر نعرے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح وہ ایک سخت میسیج دے سکیں اینٹنی بلنکن سیکرٹری آف دی اسٹیٹ کو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، وہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ وہ اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی پریزنس اس مٹی کے اوپر وہ ایک گناہ تصور کرتے ہیں، اور لعن طعن انہوں نے کی اور شدید قسم کی لعن طعن کی، اور انہوں نے چاہا کہ یہ بندہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اب امریکہ یہ کیوں چاہتا ہے؟ میں اس حوالے سے بے بہا ویڈیوز اور سٹوریز کر چکا ہوں، میں اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ امریکہ یہ اس لیے چاہتا ہے کہ امریکہ نے اس مرتبہ یہ طے کیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی امریکہ کا پھیلایا ہوا فساد ہے، جہاں پہ جھڑپ ہے، جہاں پہ لڑائی ہے یا امریکہ کے ایلائے کی ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو سٹاپ کرنا ہے، اس میں اپنا ہیومن ریسورس، اس میں اپنا پیسہ اور اس میں اپنی بدنامی، ان تینوں چیزوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے روکنے کا پلان کیا جو بائیڈن نے۔ اور ان ساری قوتوں کو یہاں سے روکنے کے بعد، ان چیزوں کو، ان ایفرٹس کو روکنے کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے کہیں اور وہ استعمال کہاں کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے آئسولیٹ کر کے چائنا کو مارنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، اس کی دوبارہ بھی تفصیل میں کبھی جائیں گے۔ چوتھی اور آخری اہم خبر یہ ہے کہ لبنان کی ایک مزاحمتی تنظیم ہے جس کا نام ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ کے روح رواں ہیں جن کا نام ہے حسن نصر اللہ۔ اب حزب اللہ یا حسن نصر اللہ، اس سے اسرائیل اور امریکہ اس حد تک پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں، اس حد تک خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں، وہ القاعدہ سے لے کے داعش سے لے کے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، خیر بہت سارے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ بہت ساری اس کی اپنی خود پیدا کردہ ہیں، دنیا کے بہت سارے تھنک ٹینکس کا بھی یہ خیال ہے، لیکن یہ وہ واحد تنظیم ہے جو ایرانی بیکڈ ہے، یعنی اس کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی، اور ایران نے ایک لمبا عرصہ اس کو سپورٹ کیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک برانچ ہے، یہ آلو برانچ ہے، یا کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ ایران کی پریزنس ہے اس ریجن کے اندر، لبنان کے اندر۔ اس کے سربراہ نے حسن نصر اللہ نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے اب دوبارہ حملہ کیا غزہ پہ، یا انہوں نے ہماری ہولی شرائنز، ہماری مقدس مزارات کی اس مرتبہ کوشش بھی کی اس کی پامالی کرنے کی یا اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی، تو یہ ہمارا اعلان تصور کیا جائے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، دھاوا بول دیں گے، اور اسرائیلی فورسز پہ نہیں کریں گے، اس مرتبہ ہم اسرائیل کی ٹیریٹریز کے اوپر کریں گے، اسرائیل کی باؤنڈریز کے اوپر کریں گے، یعنی اس ملک کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ حزب اللہ کی تاریخ یہ ہے، حسن نصر اللہ کی تاریخ یہ ہے کہ جو وہ اعلان کرتے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، سو جو کہا وہ ہوگا۔ اب اس سارے اثناء میں جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے اور اسرائیل سے بھی وہ کچھ کھٹ پٹ ہوا ہے سارے معاملے کے اندر کہ جی ہم اس وقت ہر جگہ پہ وائلنس اور مسئلے مسائل کو، لڑائی کو، جھڑپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ جو غزہ کے ساتھ غضب ڈھایا ہے، اس کے بعد جو حالات ہو چکے ہیں وہ ہمارا پلان فلاپ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، سو اسی وجہ سے ہمارے وزراء دوڑے اس خطے کے اندر آ رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، قونصلیٹ اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایران کو واپس JCPO میں لے کے جا رہے ہیں، اور اب آپ نے نیا مسئلہ ببال کھڑا کر دیا حسن نصر اللہ کی صورت میں۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں اینٹنی بلنکن اسرائیل اور ان کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات بہتری کے حوالے سے تو بات چیت کر رہے ہیں باقی ممالک کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان پہ مرہم پٹی بھی رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل کوئی ایگریشن دوبارہ دکھاتا ہے، تھوڑے بڑے سکیل کا، چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ظاہر جاری رہتی ہیں، لیکن اگر بڑے سکیل کا کوئی بھی تھوڑا سا ایگریشن دکھاتا ہے تو حزب اللہ، حسن نصر اللہ کی سٹیٹمنٹ اس کے گلے میں ضرور پڑے گی۔ بہرحال آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی قسم کی مزید ویڈیوز، خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔